सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, सलामती ही सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़ानमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। दो मुल्कों में तो मुख्तलिफ मौसम है। इस वक्त रशिया में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वहीं पे रशिया के सदर भी मौजूद हैं, मगर दोनों मौसम में एक मौसम है गर्मजोशी का जो दोनों तरफ कायम भी है। साथ साथ हम उनसे बहुत सारी चीज़ें लेन देन में रख सकते हैं। मामूलात बढ़ेंगे अभी। शायद कि आपके इल्म में हो कि इस्लाम रशिया में भी मौजूद है और रशिया एक ज़माने में कम्युनिस्ट भी बड़ी हावी अंदाज से रहा है, मगर उससे पहले भी अगर हम चले जाएँ तो क्रिश्चियनिटी का बड़ा मौसर अंदाज में वजूद मौजूद है रशिया में। ये सब कहाँ से आया? ये सब एक ही दीन और एक दीन से निकले हुए अदियान है, या फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों में से जो दीगर हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक हैं और इसके अलावा चलती हुई नस्लें हैं, उनसे मुख्तलिफ अक़साम ये तकसीम हुई है। हम आज जिस नबी का जिक्र करने वाले हैं वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के इंतहाई करीब, बल्कि यूँ कहूँगा कि भाई हैं, और जिनके लिए ख़ुद सूरह तहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए आते हैं कि वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी, मेरे अहल में से एक वज़ीर बना दे जिसका नाम हारून है और वो मेरा भाई है। क्या फ़जीलत है हारून अलैहिस्सलाम की? क़ससुल अंबिया में आज आपको लेके जाएंगे तारीख़ के उन और राख की जानिब कि जिनको हमने राख नहीं होने दिया, बल्कि उनसे नसीहतें, उनसे हिकायतें और हिकमतें समेटने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बचपन ही से फसाहत और बलागत पे एक खासा रखने वाले जनाब हारून अलैहिस्सलाम, शजाअत में, बहादुरी में और अपने भाई के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए और हक़ के लिए सर फहरिस्त रहने वाले, आगे आगे रहने वाले जनाब हारून अलैहिस्सलाम, और उसके बाद भी किस तरह से वज़ीरी का हक़ अदा करने वाले, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मायत में कैसे हक़ गोई करने वाले और उनका साथ, यहाँ तक कि उनकी कमर को मजबूत करने वाले, उनके अहकामात की पैरवी करने वाले जनाब हारून अलैहिस्सलाम, और फिर किस तरह से उस मरहले से गुजरने वाले कि जब कौम बुत परस्ती में मुब्तला हो गई, मगर हारून अलैहिस्सलाम ने अपने अहल को बचा लिया या अपने मानने वालों को बचा लिया। आज इससे बात करेंगे। बात करने के लिए जो शख्सियात हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाएँ, बहुत ही ख़ास, प्यारे हैं, अजीज़ हैं, लतीफ़ गुफ्तगू फरमाते हैं, हिकमत से लबरेज़। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ अल्लामा हयात अब्बास नजफ़ी को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथ साथ मैं अपने दामन में लिए बैठा हूँ बहुत ही प्यारे आलिम दीन है, अखलाक से सरशार हैं, आजिज़ी और इंकिसारी का पैकर है, इल्म और हिकमत की गुफ्तगू फरमाते हैं, मुफ्ती अब्दुल कादिर हज़ारवी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आगाज़ करना चाहता हूँ मुफ्ती साहब आपसे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का कुरान में कई मरतबा ज़िक्र आया है, गोया कि आपको जो नबूवत मिली है वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की रिक्वेस्ट पे मिली है, यानी मांगी हुई नबूवत है। क्या नबी ये इख्तियार रखता है कि वो किसी को भी चाहे तो नबी बना सकता है, या फिर खुदा की मंशा में पहले से तय था कि इसको नबी बनना है, सिर्फ नबी मूसा की ज़ुबान पर आ जाए तो मैं इसको नबी बना दूँगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया जनाब उवैस रब्बानी साहब, नहायत ही नरम मिजाज, बुर्दबार और हौसला रखने वाले, और एक नबी के भाई जनाब हारून अलैहिस्सलाम के उन्वान पर गुफ्तगू का मौका देने का। जहाँ तक ये बात कि आपका सवाल है कि क्या कोई नबी किसी के लिए नबुव्वत मांग सकता है, तो हम जब कुरान का मुताला करते हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी अहल में से मुत्तकी इमाम की दुआएं की हैं। सुभान अल्लाह। ख़ुद मेरे आका अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि मैं दावत अबी इब्राहीम व बिशारत ईसा, कि मैं अपने वालिद गिरामी हज़रत इब्राहीम की दुआ हूँ और ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ, और अपनी वालदा का हसीन ख्वाब हूँ कि जब उन्होंने मुझे पैदा किया तो मेरे साथ ऐसा नूर निकला कि जिससे रूम वग़ैरह के महल्लात जो हैं वो रोशन हो गए। बेशक बेशक। कुरान करीम में दूसरी जगह आता है कि अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह खूब जानता है कि उसने अपनी रिसालत को कहाँ रखना है। बेशक। तो इसमें आपके सवाल का जवाब है कि किसी की दुआ हो या न हो,
نبوت کا اور رسالت کا جو ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعائیں کی ہیں، نبی بنانے کی دعا نہیں کی ہے، اچھا، اپنا مددگار اور معاون بنانے کی دعا کی ہے۔ جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں خود ارشاد فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں دعا کرتے ہیں کہ میری اہل میں سے میرے لیے وزیر بنا، اور وزیر جو ہوتا ہے وہ معاون ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ ازل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کا نبوت کے لیے ایسے ہی انتخاب کیا جیسے اس نے دیگر انبیاء کرام کو نبوت کے لیے منتخب کیا۔ صحیح۔ مگر ایک خاص واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی جانب جانا نہیں چاہ رہے تھے، اچھا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہو جو میرا معاون بنے اور مددگار بنے۔ ہارون اخشددنی ازری، اس طرح کے لفظ ہیں قرآن کے اندر، جی بِأَمْرِی، کہ میرے ازری، کہ میری کمر کو مضبوط شخص کے ذریعے مضبوط بنا، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِی، اور اس کو میرے معاملے کے اندر شریک بنا۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر باقاعدہ کتاب اتری، تورات شریف، وہ نبی بھی تھے اور رسول تھے۔ ہارون علیہ السلام جو ہیں یہ نبی تھے مگر موسیٰ علیہ السلام کے معاون کے طور پر، معاون کے طور پہ تھے۔ علامہ حیات عباس نجفی صاحب، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کا سلسلہ ہوتا ہے، فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کلیم اللہ بھی ہیں۔ اسی دور میں جناب ہارون بھی ہیں، بحیثیت نبی بھی ہیں، برادر بھی ہیں، کہ آپ پہ بھی وحی کا سلسلہ ہوتا ہے؟ کن کن کمالات اور معجزات کے آپ حامل تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے جو سب سے اہم خصوصیت جو قرآن میں ذکر کی گئی وہ ان کی فصاحت و بلاغت، جس کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی ذکر کیا، اور وہ کسی بھی مکتب فکر نے اس پہ اختلاف نہیں کیا کہ وہ نبی نہیں تھے۔ سب نے یہی فرمایا کہ وہ نبی تھے۔ جب نبی تھے تو ان کے پاس فرشتوں کا آنا جانا سلسلہ تھا، لیکن ہاں وہ صاحب شریعت نبی نہیں تھے۔ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے، جناب ہارون صاحب شریعت نہیں تھے، جناب ہارون صاحب شریعت نہیں تھے، وہ حضرت موسیٰ کی شریعت کا دفاع کرنے والوں میں سے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو حضرت ہارون کی زندگی میں ملتی ہے وہ دن جب جناب موسیٰ کوہ طور پہ تشریف لا چکے تھے، اور پیچھے سے پورا وہ سامری کا واقعہ ہوا جو ہم نے جناب موسیٰ کا جب پروگرام کیا تھا تو اس میں اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ جناب ہارون علیہ السلام نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ امت کو گمراہی سے بچا لیں۔ یہی کام وزیر کا ہوتا ہے۔ وزیر کام یہی کرتا ہے کہ نبی کے بعد جو خود بھی نبی تھے اور وزیر تھے جناب موسیٰ کے، اور انہوں نے کا جو سب سے بڑا کمال تھا وہ یہ تھا کہ پوری امت ایک طرف تھی، گمراہ ہو چکی تھی، سامری کے کہنے میں آ چکی تھی، یہ اس کے باوجود بھی کوشش کرتے رہے، سوائے مخلصین کے کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اچھا، یہ وزیر ہونے کی حیثیت میں کیا یہ سب نبیوں کے لیے ہے کہ ان کا وزیر ہوتا ہے؟ یہ صرف جناب موسیٰ کو اعزاز حاصل ہے کہ ہارون ان کے وزیر ہیں؟ نوح علیہ السلام کا وزیر کون تھا؟ ٹھیک ہے، یہ جو آپ کا سوال ہے کہ تمام نبیوں کے لیے وزیر نہیں تھے، یہ خاص نبی تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وزیر قرار دیے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے خاص دعا کی کہ میرے لیے جو وزیر قرار دے میرے بھائی ہارون کو قرار دے۔ جناب نوح علیہ السلام کے لیے کوئی خاص وزیر نہیں ملتا، ان کے بعد مختلف لوگوں نے کام سنبھالا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کسی کے وزیر ہونے کی نہ دعا مانگی تھی نہ کسی کو نامزدہ کیا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، چلتے چلتے سوال پوچھ رہا ہوں، وزیر کی بات ہو رہی ہے، وزیر تو مملکت کے ہوتے ہیں، ممالک کے ہوتے ہیں، سلطنت کے ہوتے ہیں، حکومت کے ہوتے ہیں، یہ انبیاء کے لیے خاصہ ہے کہ آپ کے وزیر نبوت کے تسلسل کو قائم رکھتے ہیں؟ نہیں، انبیاء کرام کے لیے کسی وزیر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو جو وزیر کہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، یعنی میرا وزیر۔ باقی انبیاء کرام کے اصحاب ہوتے ہیں، یا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ہاں البتہ نبی اپنا کوئی وزیر بنا سکتا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جب میں زمین پہ ہوتا ہوں تو صدیق اکبر اور عمر بن خطاب میرے وزیر ہوتے ہیں، اور جب میں آسمان میں چلا جاتا ہوں تو جبریل اور میکائیل علیہ السلام میرے وزیر ہوتے ہیں۔ یہاں وزیر کا معنی معاون ہے۔ ہاں یہ ایک بات اضافی ہے کہ جہاں ہارون علیہ السلام آپ کے لیے مددگار تھے وہاں اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا کی تھی۔ ایک نبی ہوتا ہے اور ایک رسول ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، اس پر کتاب کا نزول ہوتا ہے، چاہے وہ فرشتے کے ذریعے ہو یا فرشتے کے علاوہ ہو۔
نبی جو ہوتا ہے اس کے لیے کتاب کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ اپنے سے پہلے نبی کا جان نشین بن کر اس کے دین کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے اور نصرت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ مفتی صاحب نے بہت اچھا حوالہ بھی دیا، میں دیکھنے والوں سننے والوں کو ایک وقفے کی طرف بھیج رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا تو قرآن ہی کی روشنی میں اس حدیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا تاکہ وزیر کا مقام سمجھ میں آ جائے اور پھر جانشین کا مقام سمجھ میں آ جائے۔ ساتھ ساتھ جناب ہارون علیہ السلام کی صلاحیتیں کئی مرتبہ ہمیں کامن نظر آتی ہیں، ہماری ہی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں موجود اس شخص سے جس کو وہی نسبت بھی حاصل ہے، یعنی شجاعت میں، بہادری میں، فصاحت میں، بلاغت میں۔ وہ کون ہے، کس کی بات ہونے لگی ہے؟ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ عزیزان من، آپ کی حیرت میں مزید اضافے کا باعث بنے گی یہ بات کہ جناب ہارون علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں کچھ بڑے تھے، مگر بڑے کو چھوٹے کے ماتحت رکھ کے یہ کیا حکمت ہے جو ہمیں اسلام نے، دین حق نے، اللہ رب العزت کی ذات نے بتائی ہے۔ یہاں پر ہم بہت ساری باتیں کریں گے، مگر یہ بات بھی شاید آپ کو متوجہ کرے اپنی جانب کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں، یعنی آپ کی غیر حاضری میں، جناب ہارون علیہ السلام جو کہ ذمہ دار تھے، واپسی میں آنے کے اوپر پورے قرآن مجید میں جہاں داڑھی کا ذکر آیا ہے وہ یہ مقام ہے کہ جہاں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ کی داڑھی شریف کو تھامتے ہیں۔ اب کیوں ہو، کیسے ہو، اس کے پیچھے کیا وجہ بنی اور اس کے بعد کیا عناصر تھے، میں اس سے بات کرنا چاہوں گا۔ علامہ حیات عباس نجفی صاحب، وہ کیا معاملہ تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں اور پھر واپسی آتے ہیں؟ کیا جناب ہارون علیہ السلام سے کوئی کوتاہی ہوئی معاذ اللہ؟ کیا وجہ تھی کہ اتنی سختی اور برہمی کا اظہار کیا جناب ہارون علیہ السلام پہ؟ لیکن سب سے پہلے تو آپ نے وقفے میں جاتے وقت جو بات کی ہم اسی پہ آ کے پھر آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شباہت دی ہے۔ جی، رسول خدا نے شباہت دی ہے جناب امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب کو جناب ہارون سے، جس کو حدیث منزلت بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری دلیلیں ختم نبوت پر، ان میں سے ایک دلیل جو تمام مکاتب فکر کے یہاں وارد ہوئی ہے وہ یہی ہے۔ کیا شباہت؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور آگے فرمایا یہ حدیث اہل سنت کی ہمیں موجود ہے کتاب سنہ میں، ابی بکر شیبانی نے بھی لکھا اس کو اور مختلف علماء نے بھی لکھا، اور اس کے رجال کو صحیح جانا وانت خلیفتی من بعدی لکل مؤمن والمؤمنہ۔ مفہوم کے اندر اختلاف ہے لیکن اس کے اندر الفاظ مختلف وارد ہوئے، لیکن مفہوم ایک یہ کہ اور آپ میرے بعد خلیفہ ہیں ہر مومن اور مومنہ کا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے رجال کو صحیح جانا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی کوئی کوتاہی نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی۔ نہیں، اس پہ ذرا میں رک جاؤں، مفتی صاحب سے تائید دے لوں، یہ منزلت سے مراد کیا ہے؟ جناب ہارون علیہ السلام اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک ہی منزلت پہ ہیں جو رسول اکرم سے نسبت ہے؟ جی، یہ اصل میں حضرت صاحب نے اس معاملے کو کھول دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو چاہنے والے ان تک بات صحیح پہنچ جائے۔ انہوں نے جو حدیث کا ذکر کیا ہے وہ ترمذی شریف کے اندر ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام جنگ تبوک پر تشریف لے گئے تھے تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کو آپ نے مدینہ کا والی بنایا تھا۔ اس سے جو دلیل انہوں نے، یعنی ریاست مدینہ جی کا ریاست مدینہ کا والی بنایا تھا، جو انہوں نے دلیل پکڑی ہے وہ دلیل بالکل ٹھیک اور درست نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے مختلف مقامات پر مختلف صحابہ کو اپنا جان نشین مقرر کیا۔ اچھا، یہ تو ترمذی کی روایت ہے۔ بخاری شریف میں تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ کہو کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بخاری شریف کے اندر 17 نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائیں اور میرے آقا علیہ السلام نے خود نماز کی جو ہے وہ ادائیگی کی۔ یہاں جو تشبیہ دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے مطالبے کیے تھے ان کے لیے کتاب ہدایت لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر چلے گئے تھے، اور جو باقی ماندہ لوگ تھے ان کی سرپرستی کے لیے چھوڑا تھا ہارون علیہ السلام کو، بس اسی طرح نبی کریم علیہ السلام جہاد کی مہم پر تشریف لے گئے تھے اور آپ نے مولا کائنات کو ایک عارضی ذمہ داری دی تھی۔ اور یہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب کسی ملک کا صدر یا کوئی بھی اصل جاتا ہے وہ اپنی جگہ قائم مقام کرتا ہے، تو عقل بھی یہ بات کہتی ہے کہ قائم مقام بنانا اپنی زندگی کے اندر یہ اس بات کی طرف اشارہ قطعاً نہیں ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی اسے ہی بنایا جائے گا،
اگر یہ بات ہوگی تو پھر عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی ہمیں خلیفہ ماننا پڑے گا. اچھا اگر یہ بات ہوگی تو عبد الرحمن بن عوف کو بھی خلیفہ ماننا پڑے گا. لیکن کسی کے لیے یہ نہیں کہا جی مکمل کمپلیٹ کرنے ہو سے پھر جائے. آپ کو وہ بھی اسی منزلت کی حدیث میں آتے ہیں, ایسے ہی ارشاد ہے ان کے لیے بھی, منزلت کی حدیث جیسے کہ جناب حضرت علی کے لیے فرمایا کہ آپ دیکھیں تشبیہ کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں. حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کا جو معاملہ تھا وہ نسب کا معاملہ تھا. تو یہ جو آپ علیہ السلام نے منزلت بیان کی ہے یہ نسبی منزلت بیان کی ہے کہ جس طرح میں ہاشم سے ہوں, علی تم بھی ہاشم سے ہو. اگر ہم اس کی تحقیق میں جائیں گے تو حدیث جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جو بات میں کرنے لگا تھا اور یہ جو ابن شبانی کا وہ یہ ایک منٹ میں وہ یہ بات کرنے لگا تھا کہ حج کے پہلے امام جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر تھے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں مولا کائنات نے پہلا حج ادا کیا ہے. ماشاءاللہ پہلا حج, اور 300 کا قافلہ تھا. اچھا ہم اس میں جناب ہارون علیہ السلام ہم نہیں رکتے, ہم اس پہ زیادہ نہیں رکتے. میں بات کرتا ہوں شبہات کیا ہے, کتاب سنہ میں حافظ ابی بکر عمر ابن ابی عاصم زہاک ابن مخلد شیبانی نے اس حدیث کو مکمل اس طریقے سے لکھا, وَأَنْتَ خَلِيفَتِي فی کل مؤمن من بعدی, ٹھیک ہے. اور اس کو علم رجال کے اہل سنت کے علماء نے درست جانا. جیسے آغا صاحب نے یہ جو فرمایا قبلہ نے کہ نسب کی وجہ سے کہا یہ ان کا اختراع ہے, نبی نے نہیں کہا کہ نسب کی وجہ سے. ٹھیک ہے, عبد القادر ہزاروی صاحب ماشاءاللہ محبت قائم رہے. ٹھیک ہے. اچھا اور معجزات کے حاصل جناب ہارون علیہ السلام. جی بالکل. دوسری چیز دیکھیں, کسی اور کو بھی رسول خدا نے اپنا مختلف مقامات پر, ظاہر سی بات ہے پوری زندگی میں مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں دیں, اور جس نے جو ذمہ داری ادا کی خدا اس کو اس کی جزائے خیر دے, اور جس نے جس ذمہ داری میں کوتاہی کی خدا اسے معاف کرے. ٹھیک ہے, ہم وہاں پہ نہیں رکنا چاہتے, لیکن حتیٰ کہ حضرت ہارون کے بیٹوں کے جو نام ہیں شبر اور شبیر, وہ مولا علی علیہ السلام کے بیٹوں کے نام. بھائی کیا بات ہے, یہ شبہات ہیں, یہ شبہات ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, جیسی فصاحت و بلاغت جناب ہارون کو تھی وہی فصاحت و بلاغت خداوند عالم نے امیر المومنین کو عطا کی, مگر نبی نہیں ہے, نبی نہیں حضرت علی نبی نہیں ہے, لا شک فی ولا ریب. اور جہاں تک انہوں نے امامت کی بات کی, میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, میں مکتب تشیع میں خود امیر المومنین کو حق نہیں دیتا کہ وہ نبی کو نماز پڑھائیں. ہمارے ہاں نبی کے پیچھے صرف نماز پڑھی جا سکتی ہے, پڑھائی نہیں جا سکتی. اور نبی کسی کو یہ حق دیتے تو ایک بات میں ویسے ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے. علماء اسلام کے نزدیک فاضل اور مفضول کا جو پیمانہ ہے وہ نماز پڑھانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اس پہ نہیں رکنا چاہتے. لیکن جناب ہارون علیہ السلام سے بات کرنا میں آگے چلوں گا, میں بات کو مکمل کروں, میں بات کو مکمل کروں نا, میں بات کو مکمل کروں. میں نے ان کی بات کو سنا, مکمل ہو نہیں پائے گی. نہیں میں اس کو نہیں رکوں گا, یا میں آگے چل رہا ہوں. میں صرف شبہات کی بات کر رہا ہوں. جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیر المومنین کا تعلق ہے, چاہے دعوت ذیل شیرہ کے موقع پہ ہو, چاہے غدیر کے موقع پہ, ہم غدیر پہ ہزاروی صاحب کے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں, چاہے ذیل شیرہ کا موقع ہو, چاہے غدیر کا موقع ہو, چاہے شب ہجرت کا موقع ہو, ایسا کسی اور کے لیے نہیں ملتا. میں سب کی باتوں کو جس کو نبی نے عہدہ دیا ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں. جناب ہارون علیہ السلام, جناب ہارون علیہ السلام کے بعد حیات رہے, آپ نے کیا مشغولیت؟ جناب ہارون پہلے ہی انتقال, ایک نقطہ میں بیان بات مکمل ہو جائے. جناب ہارون, آپ نے سوال مجھ سے کیا, جناب ہارون علیہ السلام, جناب ہارون علیہ السلام, یہ آپ اپنے موقع پہ بولے, میرے موقع پہ مجھے بولے. جناب ہارون علیہ السلام جناب موسیٰ کی زندگی میں ہی اس دنیا سے. تو اس طرح سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ مشابہت میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. دیکھیں اختلاف تو ہوگا نا, اس میں تو کوئی, دیکھیں جس کے ساتھ بھی آپ شباہت دیں گے, علم منطق اور فلسفے کا قانون ہے, شباہت کا کوئی بھی ہمیشہ تماثل 100% نہیں ہوتا. آپ داڑھی پکڑنے والا واقعہ, جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام داڑھی پکڑتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے کہ داڑھی کی سند نہیں ملتی ہے؟ موضوع کوئی اور طرف چلا گیا. آپ کا جو سوال تھا, ہمارے عباس صاحب اسی پہ رہتے تو شاید یہ ہم شیر و شکر بھی نہ ہوتے. آپ نے جو سوال کیا ہے وہ یہ کہ ہارون علیہ السلام جب واپس موسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر داڑھی سے پکڑا. اس میں جب آپ اپنے ابھی گفتگو کرتے ہوئے ایک بات کہہ رہے تھے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو پکڑ رہا ہے, تو قرآن کریم نے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی, اور دوسرے مقام پہ آیا کہ ولا تشمت بی الاعداء. ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بھائی, مجھے, میری ماں کے بیٹے, مجھے داڑھی سے اور سر سے مت پکڑو, اور یہ جو قوم ہے جو گمراہ ہو چکی ہے اس کو ہنسنے کا موقع بھی مت دو. اگر ہم دونوں ہی آپس میں لڑیں گے اس کو ہنسنے کا موقع ملے گا. لیکن یہاں ایک بڑے بھائی کے لیے سیرت یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے مسلم معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے بھائی کو وہ مقام دیتے ہیں جو باپ کا دیا جاتا ہے. چاہیے تو یہ کہ جب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے اوپر کوئی حملہ کرے
تو اسے پھر ہارون علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا چاہیے کیا بات ہے، واہ اور واہ واہ، سمجھانے کی واہ، کوشش کرنی چاہیے۔ واہ واہ یہی وجہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کی جب داڑھی پکڑی اور تورات شریف کے تختیاں نیچے رکھیں تو ہارون علیہ السلام نے آگے سے کوئی جملہ نہیں کہا، کہا ہے تو ایک جملہ کہا ہے، اے میری ماں کے جائے میری داڑھی اور میرے سر کو نہ پکڑ اور ان کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ تو یہاں ہارون علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ جہاں بڑا بھائی باپ کے قائم مقام ہوتا ہے اور شفقت کا ہاتھ دراز کرتا ہے اور سایہ ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ جب چھوٹے بھائی کی طرف سے کچھ تیر آئیں تو انہیں اپنا بھائی اور اپنی ماں کا بیٹا سمجھتے ہوئے اپنے سینے پر برداشت میں کریں۔ اپنے سننے والوں کو یہ مثال بنا کے پیش کروں گا کہ بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی کی شفقت کا انداز کیا ہے۔ فرض کر لیجئے، بلکہ فرض کیا کر لیجئے، دونوں علماء حضرات آپس میں بھائی ہیں اور معاشرے میں مکاتب فکر کی یہی نمائندگی اس طرح کرتے ہیں، تو دونوں کو ہی کہوں گا کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑا پن دکھائے گا، اور اسی طرح معاشرے میں آپ بھی سننے والے خاص طور سے یہ علماء کی گفتگو ہوتی ہے، علماء جانتے ہیں کیا بات کیسے کرنی ہے اور اس میں اتفاق بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے۔ وہ جوہلا کا انداز ہوتا ہے کہ آپس میں لڑ جاتے ہیں اور پھر وہ چھوٹے بھائی والی سیرت اگر آپ نے گم کر دی تو پھر آپ نے پایا کیا۔ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے اخی، برادر، نبی جناب موسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھ رہنے والے جناب ہارون علیہ السلام، کیا معاملات تھے اور کس طرح سے آپ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، ہجرت بھی کی، مسلسل سفر میں بھی رہے۔ اب میں پوچھنے لگا ہوں علامہ حیات عباس نجفی سے کہ کیا وہ کسی جنگ میں بھی شریک تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی کوئی ایسا مارکا، کوئی ایسا موقع ایسا آیا، اور پھر آپ کا انتقال کیسے ہوا؟ دیکھیں جناب ہارون علیہ السلام پورے کا پورا جو مارکا تھا فرعونیوں کے خلاف، اس میں جب بھی دربار میں جانا ہوتا تھا، جو کہ واقعہ پورے کا پورا کہ جب جادوگروں نے جناب موسیٰ کے اوپر رسیوں کو پھینک کے ان کو سانپ بنا لیا، پھر جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ اپنے عصا کو پھینکیں، وہ ان سانپوں کو نگل گیا، تو اس وقت جناب ہارون ان کے ساتھ تھے۔ یہ سب سے بڑا مارکا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں جناب ہارون علیہ السلام ساتھ تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ جو جادوگر تھے انہوں نے جب ایمان لایا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا رب موسیٰ اور رب ہارون پر، صحیح ہے، ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر، یہ وہاں پہ موجود تھے۔ اور جناب ہارون کے حوالے سے کتب احادیث میں اور کتب تفسیر میں ان کے موت طبی ملتا ہے، طبی موت تھی، طبی موت ملتا ہے۔ بہت لمبی عمر آپ نے پائی۔ بہت لمبی عمر پائی۔ جناب موسیٰ، جسے آپ نے بار بار ذکر کیا اور بار بار اس کا تذکرہ ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے جناب ہارون علیہ السلام بڑے تھے۔ ایک شبہ جو کہ پایا جاتا ہے، بعض اسکالر جو قرآن کی باریکیوں کو نہیں پڑھتے، صرف ظاہری الفاظ کو پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے شبہ پایا جاتا ہے کہ جناب مریم کے حوالے سے اچھا، اور جناب ہارون کا۔ جناب مریم کو جب وہ جناب عیسیٰ کو لے کر آئیں تو جناب مریم کو کہا گیا اے اخت ہارون، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں شبہ جو آیا ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ جناب ہارون اور جناب موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران، اچھا، اور جناب مریم کے والد کا نام بھی عمران، ٹھیک۔ اور دوسرا شبہ یہاں پہ آیا کہ وہ کہا کہ ہارون کی بہن۔ اب یہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جناب مریم جو ہے جناب ہارون کی بہن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے جو جواب دیا اس کی وجہ یہ کہ اس وقت بنی اسرائیل میں ایک شریف انسان تھا جس کا نام ہارون تھا اور جس کی شرافت پورے علاقے میں مشہور تھی۔ اچھا، اور کہا گیا کہ کیونکہ تم بنی اسرائیل سے ہو اور اس لیے کہا گیا کہ تم ہارون کی بہن، تاکہ جناب مریم کی توجہ ان کی عظمت اور جلالت کی طرف بڑھانے کے لیے۔ اور بعض نے کہا کہ جناب مریم کے والد کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہارون تھا، لیکن دونوں کی والدہ مختلف تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مختلف احتمالات دیے گئے، لیکن سب اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ جناب ہارون یہ نہیں تھے جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، اب جس طرح سے ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ داڑھی کا پکڑنا گویا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی اور روایتی انداز سے وہاں سے پکڑا جائے، اتنی بڑی داڑھی تھی۔ کچھ افراد بہت مختصر رکھتے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے، مگر اس کے لیے کیا یہ مستحبات میں آتا ہے یا سنت انبیاء میں سے آتی ہے؟ جی، یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اس کا میں سر دست جواب دے دوں۔ ہمارے نزدیک ایک مشت داڑھی جو ہے وہ رکھنا واجب ہے، اور جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ نے بھیجے ہیں ان تمام کی داڑیاں تھیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا داڑھی کی مقدار کے بارے میں، تو آپ نے اس طرح کر کے فرمایا کہ ہم اتنی رکھتے ہیں۔ اچھا، میری ہے ہی قدرتی طور پہ اتنی ہے، میں اس کو کینچی وغیرہ نہیں لگاتا۔ دوسرا بڑا سوال عام تھا جو آپ نے حضرت صاحب سے کیا،
وہ یہ کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کسی مہم میں شریک ہوئے یا نہیں ہوئے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ فرعون کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اچھا یہ بھی مغالطہ پڑ جاتا ہے کہ فرعون اصل میں مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے. جی ٹائٹل ہے. ہاں ٹائٹل ہے. جس طرح کہ حبشہ کے بادشاہوں کو نجاشی کہتے ہیں، یمن کے بادشاہوں کو تبع کہتے ہیں، اور اسی طرح فارس کے بادشاہوں کو کسریٰ کہتے ہیں، اور اسی طرح روم کے بادشاہوں کو کیسر کہتے ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ کو سلطان کہتے ہیں، ہندوؤں کے بادشاہ کو راجہ کہتے ہیں، اور جو انگلستان کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو جارج وغیرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب اس کے بعد سے واپس آئے تو وادی طیہ میں آئے، اور اس کے بعد جانا تھا بیت المقدس میں داخل ہونا تھا، وہاں جا کے بیت المقدس کو جو ہے وہ آزاد کرنا تھا. ٹھیک ہے. لیکن قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ 40 سال تک اسی وادی کے اندر بنی اسرائیل کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ مہم یہاں ہی رہی. اور یہاں بڑی دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کی جانب گئے عبادت کرنے کے لیے، تو ہارون علیہ السلام کا وہاں ہی وصال شریف ہو گیا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو طبقات ابن سعد کے اندر ہے، بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ آپ نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے. اللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ہارون علیہ السلام کا جسم مبارک تخت پہ آیا آسمان کی طرف سے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنی طبعی موت اس دنیا سے گیا ہوں، مجھے موسیٰ علیہ السلام نے مارا نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کی پاور کتنی ہوتی ہے کہ نبی دعا کرے تو وزیر بھی بن جائیں، ساتھ بھی چلیں، اور نبی دعا کرے، یعنی کہ عام آدمی پہ قتل کا جو داغ لگتا ہے اس کو دھوتا کون ہے؟ عدالت دھوتی ہے، فیصلہ کرتی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام پر جو قوم نے الزام لگایا تو اللہ نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا، اپنے کلیم کے لیے کلیم کے بھائی کو کلیم کی دعا کی وجہ سے زندہ کر کے بنی اسرائیل کو بتا دیا کہ ان کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے شہید نہیں کیا. علامہ صاحب، جناب موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں پردہ فرماتے ہیں 40 دن کا معاملہ، اور پھر اس کے بعد تو جناب ہارون علیہ السلام کی کیا روایت رہی، کس طرح سے آپ نے بچایا؟ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے مزید فرمایا کہ میرے اختیار میں نہیں تھا، مجھے قوم نے کمزور کر دیا تھا، اب یہ تیرے اہل بیت ہیں جن کو میں نے اپنے ساتھ رکھا. وہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں جناب ہارون علیہ السلام کو، کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کو، وہ جناب ہارون کو جانتے تھے، ان کی عظمت کے قائل تھے. تو جیسے ہی سامری کا واقعہ ہوا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے، انسان کے پاس دو ہی طرح کے اختیار ہیں، ایک سیرت کے ذریعے سے روکنا، اپنا عمل ایسا کرو کہ لوگ آپ کے عمل کو نمونے عمل بناتے ہوئے عمل کریں. دوسرا ہاتھ کے ذریعے سے روکنا، زبان کے ذریعے سے روکنا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یعنی ایسا روکنا جس کو اعضاء و جوارح کے ذریعے سے روکنا. سیرت کے ذریعے سے، جیسے تبلیغ کے دو قسمیں، ایک دفعہ آپ کسی کو نماز سکھانا چاہیں تو آپ اس کو بار بار نہیں بولیں نماز پڑھو نماز پڑھو، بلکہ آپ خود نماز سے اتنی محبت کریں وہ آپ کی محبت میں نماز سے محبت کرنے لگ جائے. ٹھیک ہے. دوسرا اعضاء و جوارح سے زبان. جناب ہارون علیہ السلام نے دونوں طریقے استعمال کیے. اچھا. قوم نے کمزور کیسے کیا؟ کمزور 3 طریقوں سے کیا. پہلا طریقہ ساتھ چھوڑ دیا. دوسرا طریقہ جھٹلا دیا، جناب ہارون کو جھٹلا دیا. تیسرا طریقہ جناب ہارون اور ان کی جناب موسیٰ کی جو اہل بیت وہاں پہ موجود تھی ان کے اوپر حملہ آور ہوئے. تو جناب ہارون نے اسی چیز کو اپنے لیے اور جناب موسیٰ کی اہل بیت کے لیے بہتر سمجھا کہ ان کو جتنی نصیحت کرنی تھی، جتنا سمجھانا تھا سمجھا لیا، اور ان کی حفاظتی خاطر جناب ہارون علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان سے دور رکھا. مفتی صاحب جب چھوڑ گئے تھے تو سامری کو تو نہیں وزیر بنا کے گئے تھے، وزیر تو جناب ہارون تھے، پھر یہ سامری کیسے پاورفل ہو؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے. اصل میں یہ قرآن کریم کے اندر ایک واقعے کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جب قبطیوں کی ہلاکت ہو گئی تو بنی اسرائیل والوں نے ان سے کچھ زیورات لیے تھے. اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے مال غنیمت جو ہے یہ کھانا حلال نہیں تھا، حرام تھا. سامری ہارون علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ اس طرح سے بنی اسرائیل والے ان زیورات کو خرچ کرتے گئے تو یہ تو ختم ہی ہو جائیں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو جمع کریں. ہارون علیہ السلام سامری کی اس بات سے یوں متاثر ہوئے کہ یہ خیر خواہ ہے، ظاہری طور پر جو بات ہے، کیونکہ نبی ظاہر کو دیکھتا ہے. تو زیورات کے جمع کرنے کا حکم دیا، تمام جمع کیے گئے. جب جمع کیے گئے تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے امین بھی آپ ہو، کیونکہ اس نے مشورہ ایسا دیا تھا تو امین بھی اسی کو بنایا. اچھا، اس نے زیورات کا جو ہے نا وہ آگ میں ڈالا اور اس کے بعد ایک بچڑے کی شکل بنائی
اور پھر اس نے فقبت تو قبضۃ من اثر الرسول قرآن میں آیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے سم جان لگے تھے، وہاں سے مٹی اٹھا لی تھی اللہ اکبر۔ اور اس نے اس بچڑے کے اندر ڈالی تو قرآن کے اندر تھا خوار لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس سے آواز بھی پیدا ہو گئی۔ تو پھر چونکہ 30 دن تھے نا تو 10 دن موسیٰ علیہ السلام تاخیر ہو گئی تھی۔ وہ تاخیر بھی میں بتاتا چلوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے تھے، جب 30 روزے رکھے تو آپ کے منہ سے جو کستوری کی بو ہوتی ہے یہ آ رہی تھی، تو آپ نے مناسب نہیں سمجھا تو آپ نے ایک بوٹی کھا لی، فرمایا آپ کو اسی حالت میں آنا ہے، 10 اور روزے رکھے۔ ادھر سامری نے ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ان کا تو وفات ہو گئی ہے، وہ بھول گئے ان کا خدا تو یہ پتہ نہیں وہ کوتور پر کیا لینے گئے ہیں۔ جب یہ کہا تو پھر قوم 3 طریقے سے بٹ گئی، کچھ وہ جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہے، کچھ کہنے لگے ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے، اور کچھ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ اور بچڑے کی عبادت کرنے کی طرف جو سامری کا ذہن گیا ہے نا وہ اس وجہ سے گیا ہے کہ جب فرعون غرق ہو گیا، اس کے غرق ہونے کے بعد اس نے ایک قوم کو دیکھا تھا کہ وہ بچڑے کی عبادت کر رہی تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو گاؤ سالہ پرستی ہے نا اس سے اس قوم کو تباہ کیا جا سکتا ہے، اور اسے تباہ کر دیا، یعنی یہ منافقین میں تھا جو سردار بنا دیا گیا۔ میں شکر گزار ہوں مفتی عبدالقادر ہزاروی کا، میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ حیات عباس نجفی کا۔ خواتین و حضرات، حساس، سنجیدہ اور واقعات حکمت سے لبریز اور سرشار ہیں، ان کو آپ سنتے ہیں، آپ کی سماعتوں پہ لاکھوں سلام ہے۔ میں خصوصی طور سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان بچوں کا جو اس پروگرام میں انٹرسٹ لیتے ہیں، ان خواتین کا جو اپنے بچوں کو بٹھاتی ہیں اور قصص الانبیاء سناتی ہیں۔ کل کے پروگرام میں آپ کا انتظار کروں گا، جمعے کا دن ہے، سید الایام میں بہت ساری گفتگو ہوگی، اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔